अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम आदाब व अखलाक पर आपसे बात कर रहे हैं और अब इंशाअल्लाह ये जो आदाब व अखलाक आज इसका सीरियल नंबर 16 है, लेकिन हर सीरियल अपनी जगह पर एक तकरीर है। ये तो महज जो है आपको और अपने सहूलत के लिए हम सीरियल बोल देते हैं, वरना कोई ये सीरियल नहीं है। एक एक टॉपिक पर 20-20 मिनट 22-22 मिनट की बात की जा रही है। आज से जो वो प्रोग्राम किया जा रहा है ये इंशाल्लाह 9:15 बजे ऑनलाइन प्रोग्राम रिलीज किया जाएगा। तो लिहाजा जो लोग शौक़ रखते हैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को उसका लिंक बता देंगे, और जो लिंक बताया जाता है वही हमेशा के लिए लिंक होता है। तो अभी आप ये भी बात नोट कर लें कि तकरीबन रोज़ाना जुमा शनिचर इतवार को छोड़कर इंशाअल्लाह हर दिन ये 9:15 बजे जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। हाँ, जिस दिन हमको प्रोग्राम नहीं करना होगा किसी वजह से तो हम उस दिन पहले आपको बता देंगे, लेकिन जुमा शनिचर इतवार छुट्टी रहेगी। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि इस्लाम में मजाक या मज़ाह कह लीजिए और हंसी के बारे में क्या आदाब व अखलाक है। देखिए, दो बातें बुनियादी तौर पे बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं, ओहदे के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, तो इन लोगों के मिजाज में ये बात आ जाती है कि हमसे हर वक्त लोग संजीदगी से बात करें। वो किसी किस्म का हंसी मजाक पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये तकरीर बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, कुछ लोग इतना नीचे दर्जे के होते हैं कि हर बात में क्या करते हैं, वो हंसी मजाक ही करते हैं। उनके लिए भी ये तकरीर है। तो लिहाजा इतने बड़े हम ना बन जाएं इंसान कि लोग अपने, ख़ासकर जो हमसे कुर्बत रखते हैं, मिसाल के तौर पर आप ऑफिसर हैं तो आपके नीचे जो लोग आपके साथ रहते हैं वो इतना आप बड़े ना बन जाइए कि वो अपने दिल की बात आपसे कहते हुए कोई सहारा तलाश करें। इसी तरीके से घर वाले आपसे बात करते हुए अपने दिल की बात न कर सके, इतने बड़े ना बन जाइए, या ऐसा खौफ न पैदा कर दीजिए अपना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन शख्स वो है कि जिसका एहतराम इस वजह से किया जाए कि लोग उससे डर कर उसका एहतराम करें। मिसाल के तौर पर शौहर का एहतराम बीवी कर रही है, इस वजह से करती है कि ये तलाक दे देगा, तो ये जो एहतराम है ये एहतराम नहीं है, ये तो बड़ा ही जो है वो घटिया किस्म का इंसान है। किसी का एहतराम जो है वो उसके खौफ से नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है ना उसका एहतराम उसके इल्म की वजह से, उसके अखलाक की वजह से, ठीक है, उसके ओहदे की वजह से, लेकिन ऐसा खौफ नहीं होना चाहिए। या घर में कभी कभी बच्चा कमाने लगता है, वालिदैन बेचारे कुछ नहीं काम करते हैं, वालिदैन उस लड़के का इसलिए एहतराम करते हैं कि अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो खर्चा बंद कर देगा या खर्चा कम कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा बच्चा रहे, वालिदैन वालिदैन रहें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही जो है वो हमारे सोसाइटी में हमको जानने की ज़रूरत है और इसकी हमारी सख्त तरबियत की ज़रूरत है। तो मैं दोनों से ख़ासकर खिताब करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। परवरदिगार आलम अपने करीब लाने के लिए वो कभी नहीं कहता है कि तुम दरमियान में किसी के ज़रिए आओ, कहता अदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। जब रब्बे जुल जलाल से बंदा इतना करीब हो सकता है तो आम आदमी को इतना बड़ा नहीं बन जाना चाहिए कि लोग उससे करीब ना हो सकें। बात में समझा पाया? उसके बाद अगर इस ज़मीन पर कोई बड़ा है तो वो हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमको क्या रहनुमाई की या अपनी ज़िंदगी का अमल क्या पेश किया कि कैसे लोगों के साथ रहा जाए। हंसी मजाक, क्योंकि हंसी मजाक जो है वो भी इंसानी ज़िंदगी की एक फितरी चीज़ है। हर वक्त कोई आदमी जो है ना वो संजीदा नहीं रह सकता है। कभी उसका दिल चाहता है हंसी हो, मजाक हो, लोग बैठें, गप्पे मारें, हम भी सुने, अपनी भी सुनाएं, उनकी भी सुने। ये एक इंसानी मिजाज होता है। गांव में तो बाकायदा चौपालें लगती हैं, लोग बैठते हैं, लेकिन चूंकि उसके अंदर अगर तरबियत नहीं होगी तो या तो स्ट्रीम पर चला जाएगा मामला, इफरात होगी या तफरीत हो जाएगी।
تو ان دونوں سے بچتے ہوئے اسلامی آداب آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو اسلام جو دین جو دھرم فطری ہوگا وہ کبھی بھی فطرت کے خلاف نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ آپ کو نیک بننا ہے تو دنیا سے قطع تعلق کر لینا ہے، سنیاس لے لینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے مزاج میں سنیاس ہے؟ انسان کے مزاج میں سنیاس نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا فرمایا؟ اسلام میں سنیاس کوئی چیز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رہبانیت انسانی مزاج کے خلاف ہے۔ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ اسکینڈل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے حادثات ہوتے ہیں، عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، سنیاس بھی لیے رہتے ہیں۔ عام آدمی تو ایک بیوی سے تعلق رکھتا ہے، سنیاس لینے والوں کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ ہمارے تعلقات کتنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور انسانی مزاج میں 24 گھنٹے سنجیدہ رہنا یہ ناممکنات میں سے ہے، لہذا اسلام نے اس سلسلے میں ہم کو رہنمائی کی اور ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نمونہ نہیں ہے، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب اس میں جو کیونکہ یہ ایک بڑا باریک خط ہے کہ کتنا مذاق کرنا، کتنا کہاں پہ جا کر کے جو ہے باؤنڈری کھینچنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو جب تک نہیں بندہ جانے گا تب تک اس مسئلے کو گڑبڑ کرتا رہے گا۔ اب اس کے جو حدود ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی کی بے عزتی ہو اور اس کو سبکی ہو۔ سبکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھسیا جائے۔ ایسا مذاق نہیں کریں کسی کے ساتھ کہ وہ جو ہے نا وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرے کہ ہماری انسلٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کو اللہ، تو گویا ایک حد یہ ہو گیا کہ آدمی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کبھی بھی اتنا مذاق نہ کرے، ایسا مذاق نہ کرے جس سے کسی کی بے عزتی ہو۔ نمبر ایک، اگر آدمی یہ نوٹ کر، دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں، کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جو مذاق پسند ہی نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص سے کبھی بھی مذاق نہ کیا جائے۔ یا یہ کہ نیا آدمی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، وہاں پر بھی ایسے آدمی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری جو ہے وہ ہدایت ہے گویا کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا مذاق نہ کریں کہ جس میں بہت زیادہ بے تحاشا ہنسی کی بات ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کثرت سے ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کے مذاق جس میں بہت زیادہ ہنسی ہو، ایسے مذاق سے بھی ہم کو کیا ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض چیزوں میں صراحتاً حدیث آ گئی کہ مثال کے طور پر کسی کا سامان چھپا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ سامان چھپائے چاہے مذاق میں اور سامان چھپائے چاہے سنجیدگی سے، آپ نے دونوں منع فرما دیا۔ ہوتی ہے لوگوں کی عادت، کوئی آدمی چابی کہیں رکھ دیا اور آپ نے اٹھا کر کے چھپا دیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ اب یہ بعد میں بتائیں گے، اتنی دیر جو اس آدمی کو تکلیف ہوئی نا، وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے معاملہ ہو، منٹ 2 منٹ کے لیے، اور فوراً بندہ ظاہر کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن بندہ دن بھر پریشان رہا اور شام میں آپ نے کہا، رے یار وہ تو چابی میں نے اٹھا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور کبھی کبھی لوگ اسی میں کیا کر لیتے ہیں، پیسے ویسے کے معاملے میں انہوں نے اٹھا کے چھپا کے رکھ دیا۔ اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے چھپایا ہے تب انہوں نے کہا مذاق ہے، اور اگر پتہ نہیں چلا مذاق ہے تو پیسے مار دیے انہوں نے، سمجھے نہیں؟ یہ بھی بعض لوگ شرارت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام عادت ہے کہ کسی بھی آدمی کا سیدھی سی بات بھی ہو، اگر آپ اشارے سے کریں گے
مطلب مثال کے طور پر ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بتائیں ہوئے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے اپنے بازو والے سے، اور اس کی طرف اشارہ کریں. اگر آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے، حالانکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آدمی بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے جب اشارہ کر دیا تو وہ آدمی کو کیا ہو گیا، وہ اس کو ڈاؤٹ ہو گیا، اس کو شک ہو گیا، اور وہ آپ کی طرف سے بدزنی میں مبتلا ہو گیا. تو لہذا کسی کو اپنی جانب سے بدزنی میں مبتلا کرنے کے لیے، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، چپ کے ہی کسی کو اشارے کے طور پہ جو ہے کہہ رہا ہے، جان بوجھ کر مذاق کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، اپنے بازو والے سے کچھ کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اشارہ کر کے جو ہے وہ اس کو ستا رہا ہے. لہذا یہ بھی جو ہے حدیث میں منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی محفلیں لگتی ہیں، لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تو ایک آدمی نے اگر ایک واقعہ شروع کیا، وہ دوسرا جو بندہ بیٹھا رہتا ہے نا، وہ ایک جھوٹا واقعہ وہ شروع کرتا ہے، اور پھر ایک جھوٹے واقعات کا تسلسل شروع ہوتا ہے. ہر آدمی ایک ایک واقعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے شروع کر رہا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات پہ منع فرمایا کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جہنم نہیں بناؤ، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولو. لہذا تم تو یہ کہ اس کو ہنسانا مقصد ہے، اس کو خوش کرنا مقصد ہے، لہذا خوش کرنے کے لیے وہ خوش ہو گیا، اچھی بات ہے، لیکن تمہارا نقصان ہو گیا. ایسی بھی خوشی کا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول کر ہنساتا ہے. بعد میں لعنت کی بات ہے، بعد میں جہنم خریدنے کی بات ہے، جہنم میں جانے کی بات ہے. ابو داؤد میں جو ہے وہ لعنت کی بات ہے کہ ایسے شخص پہ لعنت ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب رہی بات یہ کہ کس حد تک کرنا چاہیے، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے چھوٹا سا مذاق کیا اور وہ پتہ چلا کہ سنجیدہ ہو گیا، رونے لگا. اب آپ کو یہ بات معلوم کب ہوئی؟ جب وہ رونے لگا کہ یار اس نے تو اس کو بڑا سیریس لے لیا. تو ایسے موقع پر آپ کو گناہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے چھوٹا سمجھ کر کیا تھا، اس نے کیا کر لیا، اس کو بڑا لے لیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اللہ کے رسول جو ہے وہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب جب اس نے یہ نبی کی زبان مبارک سے سنا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی. اب جیسے رونے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے بھائی، جنت میں جب کوئی جائے گا تو بوڑھا جوان بنا دیا جائے گا. اب اس کے بعد وہ خوش ہوئی، لیکن جب رونے تک تو اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، آپ نے تو ایک مذاق کے طور پہ یہ بات فرمائی. تو ایسا مذاق کبھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا سنجیدگی سے لے لے، تو یہ گناہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے چھوٹا سمجھ کر کیا، ہمارا مقصد اس کا انسلٹ نہیں تھا، دو معنی لینا ہمارا مقصد تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت پہ نہیں جائیں گی. اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت پہ نہیں جائیں گی، اس پورے واقعے کو ترمذی نے نقل کیا. اسی طریقے ایک صاحب آئے، کہا مجھے سفر کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے وہ کوئی سواری دے دیجئے، اونٹ دے دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا، اچھا ان کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو انہوں نے کہا رسول مجھے سفر کرنا ہے، اونٹ کا بچہ تو خود ہم کو لاد کے لے چلنا پڑے گا، تو اونٹ کا بچہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہ جو اونٹ کا واقعہ ہے یہ بخاری شریف پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی بیٹھتے تھے صحابہ، بیٹھتے ہی رہتے تھے، تو کبھی کوئی اشعار پڑھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سنتے رہتے تھے. یعنی یہ نہیں تو ارے اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے سامنے کوئی جو ہے وہ اشعار کیسے پڑھے، یہ کیفیت نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے نہ بن جاؤ کہ لوگ اپنے دل کی باتیں اور اپنے دل کی خوشی بھی آپ کے سامنے اظہار نہ کر سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اشعار پڑھتے تھے. کبھی کبھی بیٹھ کر کے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ ان کے سامنے وہ اپنے جاہلیت کے کچھ واقعات شروع کرتے، قصے کہانیاں شروع کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، وہ لوگ بھی ہنستے رہتے، اللہ کے رسول بھی مسکراتے رہتے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اسی طریقے سے جیسے کبھی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو لوگ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس شادی میں شریک نہیں تھے. یہ تو آج ہمارے یہاں رسم ہو گیا ہے نا کہ خالہ ماموں سب کو شریک ہونا لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن شادی میں شریک نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کیا بھائی شادی کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول شادی کیا ہے. کس سے کیا ہے؟ فلاں بیوہ سے کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بھی بیان کیا اور مذاق بھی. آپ نے فرمایا کہ کماری لڑکی سے کرتے تو لائبو کا وہ تو لائبوہا، کہ وہ بھی تم سے کھیلتی اور تم بھی اس سے کھیلتے. اب ایک طرف نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور اس کے ساتھ اس قسم سے جو ہے وہ ہنسی کے طور پر یہ بات بھی آپ نے فرما دیا. بات بھی حقیقت ہے اور اپنی طور پر جو ہے ہنسی اور مذاق کے طور پر بھی اس کو مطلب خوش کر دیا. تو انہوں نے خیر اس کے بعد لمبی چوڑی حدیث ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ فرمایا. ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے کہ ابو عمیر نام کے ایک صحابی چھوٹے بچے تھے. تو ان کا جو ہے یہ بڑے غمگین بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت غمگین ہو، تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا کوئی پرندہ پال رکھا تھا، وہ مر گیا. اس کو بار بار اسی کے ساتھ کھیلتے تھے اور وہ اس کی وجہ سے وہ غمگین تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ ان کو دیکھا تو وہ جیسے ہوتا نا بعض بچوں کو بعض چیزوں سے چڑھایا جاتا ہے. میں وہاں بریمی میں رہتا تھا تو ہمارے محلے میں جو ہے وہ ایک چھوٹی بچی تھی اس وقت، تو اس کا ایک مرغا غائب ہو گیا. اب وہ گھر والوں نے کہہ دیا کہ یہ مرغا جو ہے مولانا صاحب نے کھا لیا ہے. اب وہ جب ہم کو دیکھتی تو بولتی کہ یہ مولانا صاحب نے ہمارا مرغا کھایا ہے. جب دیکھتی تو اسی کو یاد کرتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ان کا یہ پرندہ مر گیا جس کی وجہ سے، تو جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو ان کو پوچھتے تھے یا ابو عمیر ما فعل النغیر، تمہارے وہ پرندے کا کیا ہوا تمہارے؟ تو بار بار اس کا تذکرہ فرماتے تھے اس بچے سے، وہ یا مذاق کے طور پر. تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے ایک بدو ایمان لائے، ان کا نام ظاہر بن حرام ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ بازار میں تھے، کچھ سامان وغیرہ بیچ رہے تھے، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو پکڑ لیا. اب یہ پلٹ نہیں سکتے کیونکہ پکڑے ہوئے تھے. تو اب یہ پوچھ رہے کون کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں کہا ارے بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب وہ پریشان ہو گئے. اس کے بعد جب وہ پلٹے تو دیکھا اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کون خریدے گا، ہم تو اتنے سستے آدمی ہیں. لیکن ان کو پکڑ کر کے جو مذاق آپ نے کیا نا، وہ مذاق تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا. اسی طریقے سے ایک بڑا پرلطف واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے جو ہے وہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لیا. اب آج تو مولوی صاحب کے پاس جب فتویٰ آتا ہے تو پہلے اس کو خوب ڈانٹتے ہیں، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بہت بدتمیز آدمی ہو، ایسا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا مجھ سے ایسا ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ نے اس کی سراہا کچھ، آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جو ہوا ہے اس کا کفارہ ادا کرو. تو انہوں نے کہا کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 60 روزے رکھو. تو لوگوں نے، محدثین نے تشریح کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک روزہ رکھنے کی تو یہ حالت ہوئی ہے اور آپ 60 روزہ لگاتار رکھائیں گے تو میں کہاں پہ رکھ پاؤں؟ یہ اگر میں 60 روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تو یہ حادثہ ہی کیوں پیش آتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اندر مسکرائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ اچھا نہیں کر سکتے ہو تو غلام آزاد کر دو. انہوں نے کہا کہ ہم تو غریب آدمی، ہمارے پاس غلام کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بعض روایت میں غلام کا ذکر نہیں ہے. دوسرا ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 60 مسکین کھانا کہاں سے ہم کھلائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا رکو، کہیں سے کوئی صدقہ آ جاتا ہے آپ کو دے دیں گے اور آپ جا کر کے تقسیم کر دیجیے گا غریبوں کو. تو اتفاق سے جو ہے وہ آ گیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ بھائی، وہ جو سائل آئے تھے ان کو بلایا، دے دیا، کہا کہ اس کو لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو. کہا غریب کہاں کرنا ہے؟ کہا اپنے علاقے میں کر دو. کہا میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آن میں فرمایا جاؤ یار تم ہی کھا لو 60 کا کھانا بھی. تو اس طریقے سے بھی جو ہے مسائل بھی حل کیے گئے، اور لیکن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان سے، اور اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ مسکرائے آپ، اور آخر میں جب آپ نے مسئلے کا حل بتایا تو مسکرائے. ابو داؤد شریف کی جو ہے وہ روایت ہے غالباً، اور نہیں یہ بخاری کا واقعہ ہے پورا جو کفارے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ چھوٹی تھیں تو کبھی کبھی گھر میں گڑیا وغیرہ کھیلا کرتی تھیں، تو گڑیا کو چھپا کے رکھتی تھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ تھا ہٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ
پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے، جا کر کے وہاں جھانکا دیکھا تو بنا ہوا ہے، تو اس میں بیچ میں جو ہے وہ ایک گڑیا، ایک گھوڑا ایسا تھا کہ جس کو پر لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا گھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کو پر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ دانت نظر آنے لگے، آپ اس طریقے سے مسکرائے اور مسکرا کر کے جو ہے معاملے کو کیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ گھر میں رہو بچوں کی طریقے سے، گھر میں رہو بچوں کی طریقے سے۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہ رہو کہ بچے تمہارا خوف ختم ہو جائے۔ اسی لیے یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ اس کے درمیان میں آدمی کو زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں فرمایا کہ آدمی کا جو ہے مسکرانا خود صدقہ ہے، لہذا اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا ٹاپک دوسرے پر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔